अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, पंजाब में आखिरकार 2 हफ्तों के बाद हमजा शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया है, लेकिन लगता यह है कि बहरान जो है आइनी बहरान और कानूनी बहरान अभी तक हल नहीं हुआ है। मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी है और उस पर आज 2 रुकनी बेंच का जो तफसीली फ़ैसला आया है, उन्होंने फुल बेंच बनाने की रिकमेंडेशन दी है और लगता यह है कि ये मामला अभी चलेगा। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब ने भी इस मामले पर जो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद किया और आज काबीना का उन्होंने इजलास भी बुलाया है पंजाब असम्बली में। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा है कि जो आज हलफ उठाया गया है पंजाब हाउस में वो भी गैर कानूनी है और वो कहते हैं कि उनके घर पर कब्ज़ा किया गया है। ये भी देखना पड़ेगा। इसके साथ हमें ये भी देखना है जो स्पीकर कौमी असम्बली ने आज हलफ उठाया है उसकी क्या हैसियत है। साथ हम ये भी बात आज दूसरे हिस्से में करेंगे जो कुछ मस्जिद नबी में हुआ और इस्लामाबाद की सड़कों पे भी हुआ है, तो इस किस्म के वाक़यात से हमारा माशरा और हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है और हमारी सियासी जमातों को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि माशरे में इस किस्म की जो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं ये कहाँ तक पहुँचेंगे और इसको हम कहाँ पहुँचेंगे। इमरान खान ने आज एक ख़त भी लिखा है जो मरासला था उस पर तहकीकात के लिए सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पंजाब की सूरत हाल पर बात करेंगे और हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा आलिया हमजा मलिक हैं, इसके साथ जेयूआई के कामरान मुर्तज़ा साहब भी हैं। कामरान साहब, आपने जो देखा है पंजाब का बहरान 2 हफ्ते तक जारी रहा है और अभी भी लगता है कि ये जारी रहेगा। हमजा शहबाज ने हलफ तो उठा लिया है लेकिन जो गवर्नर है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सदर पाकिस्तान को भी जो लिखा था उसका भी कोई जवाब नहीं आया और लाहौर हाई कोर्ट ने अदालतों ने जो रिमार्क्स दिए थे गवर्नर और सदर के बारे में वो भी आज हज़फ कर दिए और आज जो तफसीली फ़ैसला है उसने इस मामले पर एक फुल बेंच बनाने की भी रिकमेंडेशन दी गई है। तो मामला आप क्या समझते हैं, ये ख़त्म हो गया है या अभी चलेगा? मामले का ताल्लुक माइंडसेट के साथ है। मामला माइंडसेट ठीक कर ले तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा और अगर जहन ठीक भी करेंगे तो फिर जो है ना वो मामला जो है ना मजीद खराबी की तरफ जाएगा। तो इसको हमको सोचना चाहिए कि इसमें जो ना हम कोई जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं या कोई उसके खिलाफ जा रहे हैं या क्या उसके बाद हम सिस्टम को एक्सेप्टेबल रहेंगे सब कुछ करने के बाद, क्योंकि सिस्टम तो यही है आपके पास ना, अदालतें भी यही होंगी, दस्तूर यही होगा, मामला इसी तरह से चलेंगे। तो अगर तो इसको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं आराम से और उसके बाद अब कल अच्छे दिन का इंतजार करते हैं तो फिर शायद कोई दुरुस्तगी आ जाए, कोई अच्छी बात है जो ना इस माशरे की तो बिगाड़ जो ना वो कम हो जाए। मगर अगर इसी तरह से चलाना है तो इसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। बहुत बड़ा अगर नुकसान ना हुआ तो इसके नुकसान इतने में हो सकता है कि कोई एक्सेप्टेबल ना रहे सिस्टम। दूसरा, हमने इस तमाम निज़ाम में ये देखा, हमने अदालतों को भी जो मसाइल पार्लियामेंट में हल होने थे वो अब अदालतों की भी उसमें मदाखलत है और दूसरी साइड से भी मदाखलत है और हमने एक रास्ता दे दिया है। तो उसके बाद लगता ये है कि ये चीज़ें अब अदालतें ही तय करेंगी, पार्लियामेंट में तो ये तय नहीं होगी। देखिए, जब मैं और आप, अगर मेरे और आपके दरमियान झगड़ा है और हम आपस में बेंच के झगड़े को तय नहीं कर लेते तो यकीनन फिर कोई तीसरा जज उस झगड़े को तय करेगा। एक तो बात तो बड़ी सीधी सी आसान सी बात है कि जो डेमोक्रेसी है इसके कुछ असूल है कुछ जो ना वो उस असूलों से अगर हम बाहर निकल जाएंगे तो फिर यकीनन जो ना वो तीसरी कुव्वत कहीं ना कहीं से आएगी। कभी वो तीसरी कुव्वत अदालत की सूरत में होती है और कभी वो तीसरी कुव्वत किसी और सूरत में होती है। तो इन सूरतों से यकीनन बचना चाहिए। हमको बहुत आसानी से इस मामले को के साथ जो है सुलझाया जा सकता था पार्लियामेंट के अंदर, मगर जब हमने पार्लियामेंट के अंदर न सुलझाने की कोशिश की और कहा कि इस मामले को जो है हम किसी और तरफ लेके जाएंगे, उस जगह तक लेके जाने की कोशिश की गई जहाँ खुदा न खास्ता ये मुल्क खाना जंगी का शिकार हो सकता था, तो यकीनन फिर उसके बाद अदालतों ने मुदाखलत भी करनी थी। और ये जो कहते हैं कि अदालतें आधी रात को खुली और दिन को खुली और रात को खुली, ये सब कुछ होना था। ये शुक्र करें कि अदालतें आधी रात को खुली, अगर आधी रात को न खुलती तो यकीनन कुछ और भी हो सकता था और बहरान आ सकता था। हमारे साथ ही रहिए आलिया हमजा मलिक साहिबा भी हैं। आलिया साहिबा, आपने सुना कि ये जो मामलात हैं ये पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए हल, और जब ये अदालतों में जाते हैं तो फिर अदालतें जो हैं कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले दिए जाते हैं, उसको भी उन फैसलों को भी
خاص کر آپ کی پارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کے اس قسم کے فیصلوں کی آپ کو ضرورت ہے, یا آپ جس طرح آپ 63A کی بات کرتی ہیں, 63A کا فیصلہ پہلے آنا چاہیے تھا کہ یہ فیصلے پہلے ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ثناء اللہ صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پارلیمنٹ کی بالادستی مانی کب گئی, یا نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ کی بالادستی مانی گئی جب ہمارے ڈپٹی اسپیکر نے وہاں پر رولنگ دی اور اس نے کہا کہ مراسلہ آیا ہے جس میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف دھمکی دی گئی ہے, پاکستان کو دھمکی لگائی گئی ہے, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو دھمکی لگائی گئی ہے, پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی نہیں ہو سکتی. تو کیا ہوا؟ کیا عدالت نے وہ مراسلہ دیکھنا پسند کیا؟ اسی لیے آج ہم نے خط بھی لکھا ہے کہ اب تو مراسلہ ان کے پاس موجود ہے, وہ اس کو دیکھتے تو صحیح کہ کن سرکمسٹینسز کے اوپر یہ ساری کاروائی کی گئی, کن سرکمسٹینسز کے اوپر یہ رولنگ کی گئی. پھر بات 63A کی ہو رہی ہے. ہم 63A کو جتنا سمجھتے تھے اس کے لحاظ سے جو لوگ ہمارے اراکین منحرف ہوئے تھے انہیں ڈی سی ہو جانا چاہیے تھا. عالیہ ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریکنگ نیوز ہے, تو ہم بریک کی طرف اور واپس آپ کی طرف آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم وقفے سے قبل عالیہ حمزہ ملک صاحبہ سے بات کر رہے تھے. عالیہ صاحبہ, اب حمزہ شہباز نے حلف بھی اٹھا لیا ہے اور اب جلد کابینہ بھی بن جائے گی, تو ابھی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کی پی ٹی آئی کی پنجاب میں؟ دیکھیں ثنا صاحب, میں جو اس وقت بات کر رہی تھی نا, میں اس وقت یہی بات کر رہی تھی کہ اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم کی بدترین مثال مل رہی ہے, اور یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہم نے جو حمزہ کا حلف روکنے کی درخواست ہائی کورٹ میں پیش کی تھی وہ رجسٹرار کے میز پر تب تک پڑی رہی جب تک ان کا حلف ہو نہیں گیا. تو بیسیکلی, اور اسی طرح سے جب رات کو ہمیں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہی بتاتے رہے کہ عدالتیں تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں. جب رات کو ہم پٹیشن فائل کرنے وہاں پر 11 بجے پہنچے تو ساری بتیاں گل تھیں, وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا, اور 1 گھنٹہ ہم وہاں پر بیٹھے رہے, ہم ان کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے لیکن ہماری آواز سننے کوئی نہیں آیا. بات سادہ سی ہے, آئین کی روح سے کابینہ کا حلف بھی گورنر اٹھا سکتے ہیں, اور یہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ پنجاب سپیڈ کے لحاظ سے جج سپیڈ دکھائی جائے اور ایک ہی دن کے اندر پٹیشن لگے, ایک ہی دن کے اندر اس کا فیصلہ رات کے 9 بجے آ جائے. لیکن عالیہ صاحبہ جس 11:30 بجے عالیہ صاحبہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جن معاشروں میں عدالتوں کے اور ججوں کے فیصلوں کو نہ مانا جائے تو پھر ان معاشروں میں افراتفری پھیل جاتی ہے, پھر قانون اور آئین کوئی چیز حیثیت نہیں رہتی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. کامران صاحب, جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ رات کو عدالتیں لگائی جاتی ہیں اور مطلب ہے کہ اس قسم کے فیصلے دیے جاتے ہیں جن کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی آئین میں اور قانون میں, جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ حلف نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو کہنے کے لیے کیا گیا جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس قسم کی سچویشن ہو, جب عدالتی فیصلوں کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جائیں یا ان کو مانا نہ جائے, جس طرح پنجاب میں 2 ہفتے تک رہا ہے, 2-3 مرتبہ عدالتوں نے کہا کہ حلف لیا جائے اور صدر پاکستان کو بھی بھیجا گیا معاملہ, گورنر کو بھی بھیجا گیا, لیکن حلف نہ ہو سکا, نہ ہی صدر نے کوئی نمائندہ نامزد کیا, نہ ہی گورنر تیار تھے حلف لینے کے لیے. اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے یا معاملے کو مزید اس میں جس طرح پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس کو اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا, مزید اس معاملات کو عدالتوں میں بھی لیا جائے گا اور گورنر اور صدر کی سطح پر بھی اس کو دیکھا جائے گا؟ ہم چلتے ہیں, احمد کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کے پی اسمبلی کے ممبر ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. احمد, آپ نے پنجاب کی صورتحال بھی دیکھی ہے, عدالتوں کے میں جو احکامات دیے گئے ان پر کس طرح عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا وہ بھی آپ نے دیکھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو اب صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور معاملات سموتھ ہو جائیں گے, یا ابھی بھی جو ایک بحران تھا وہاں پہ برقرار رہے گا؟ شکریہ. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جس کی آبادی غالباً 12 کروڑ کے قریب ہے اور 2 ہفتے سے وہ ایک سیاسی اور ایک بحران میں پاکستان تحریک انصاف نے دھکیلا ہوا تھا. حالانکہ میرے خیال میں تو یہ کوئی بحران نہیں تھا. جس طریقے سے یہ سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے شروع کیا, آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں جس طرح ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے آرٹیکل 5 کا سہارا لیتے ہوئے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے انہوں نے رائے فرار اختیار کی,
پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کی. تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے. اگر آپ اس کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ لوگ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے, یہ لوگ آئین کے اوپر یقین نہیں رکھتے, یہ عدلیہ کو انہوں نے جب ان کے من پسند فیصلے ان لوگوں کے حق میں نہیں آتے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں تاریخ بھری پڑی ہے. یہ اس وجہ سے میں نہیں کہہ رہا, جو میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, ہم نے فیصلے عدلیہ کے من تسلیم کیے. حالانکہ تاریخ میں ان فیصلوں کو داغدار ثابت ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اداروں کا احترام کیا اور اداروں کے ہر فیصلوں کو ہم نے تسلیم کیا. ہماری گزارش یہی ہے, پاکستان میں اگر اداروں کا احترام نہیں کیا جائے گا تو یہاں پہ بہت بڑا سیاسی اور آئینی بحران بنے گا. اور میرے خیال میں جس طریقے سے آج حلف ہوا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا, وہ سیاسی اور آئینی بحران ختم ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں گے مستقبل میں یہ بڑی پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم ہوگی. نیشنل اسمبلی میں ہو چکی ہے, پنجاب میں جو تھی وہ اعلیٰ عدلیہ نے وقتاً فیصلے کر کے اس بحران کو ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے احمد ہمارے ساتھ ہی رہیے. کامران مرتضی صاحب, آپ نے ہمارے جو دونوں مہمان ہیں ان کی بات بھی سنی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں, خاص کر پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں پر اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم نہ کیا جائے یا اداروں کا احترام ختم ہو جائے, تو پھر ان معاشروں اور سوسائٹیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ خاص کر بڑی جماعتیں ہوں, ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جس بھی سیاسی جماعت کے خلاف عدالتوں سے فیصلے آئے تو ان کو آسانی سے تسلیم نہیں کیا گیا, اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے, یہ انارکی پھیلانے کی جو نا جان بوجھ کی کوشش کی گئی تھی, اور کیونکہ اگر میں نہیں ہوں گا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. اور اگر اس طرح سے جو ہے نا وہ فرض کرنے قاسم سوری صاحب نے جس طرح سے فیصلہ کیا, جی وہ ڈیپٹی اسپیکر ہے, کیا ڈیپٹی اسپیکر تو بہت زیادہ لان ہوئنگ ہو جاتا ہے, اس کو دستور کی سمجھ آ جاتی ہے, یا جتنی سمجھ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ان کی کتنی سمجھ ہے. تو بہرحال جو بھی اس نے فیصلہ کیا وہ غلط تھا. اور جب فرض کر لیجیے کہ کوئی ایسا فیصلہ جو متنازع ہو جاتا ہے, وہ اس کو کس نے طے کرنا ہے؟ اس کو عدالت نے طے کرنا ہے. اور عدالت نے فیصلہ جو ہے نا, وہ عدالتیں کل آپ کے حق میں فیصلہ دیتی رہی تھی تو وہ بہت اچھی عدالتیں تھیں, اور آج آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا تو وہ بہت خراب عدالت ہو گئی. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں پھر یہ انارکی کی طرف لے جائیں گی. تو خدا نخواستہ جو ہے نا اس سے کوئی مس ایپ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. جو ہو گیا اس کو تسلیم کریے, بیٹھ کے طے کریے, کھیل کے اصول طے کریے, اور اس کھیل کی جو منیمم جو جہاں پہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں اس تک آ جائیے. اور اس کے بعد جو ہے نا معاملات کو آگے لے کے چلیے کہ اگر ہم سارے جو ہے نا ایک پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ, الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ ہم موجود ہیں. اور اگر نہیں کرنا تو پھر کہیں نہ کہیں سے مداخلت ہوتی رہے گی. کل آپ کے حق میں مداخلت ہوتی رہی, آج آپ کہہ رہے ہیں آپ کی مخالفت. نہیں تو ہم نے تو, ہماری پارلیمنٹ نے تو خود راستہ دے دیا نا, ہماری سیاسی جماعتوں نے عدالتوں کو مداخلت کا خود ایک راستہ دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سیاسی جماعتوں نے بھی دیا, اور اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے بھی دیا. میں اس لیے نہیں کہ میں کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی ان کا جو انہوں نے جو کیا یا جو کچھ ان کی جو رولنگ ہے وہ درست تھی. وہ ادروائز جو ہے نا وہ بالکل غلط تھی. اور جو چیزیں غلط ہوتی ہیں اس کو مان لینا چاہیے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اس کے اوپر ضد کر جائے. جی بالکل کامران صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈپٹی اسپیکر تھے تو اس لیے انہوں نے جو کچھ کہا وہ خاصا کوئی ایسی چیز متورک چیز بن گئی کہ جس کو جو ہے نا کوئی عدالتیں دیکھ نہیں سکتی. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور اس پہ عمران خان نے بھی جو ثاقب نثار صاحب سے, سابق چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے, اس ملاقات میں انہوں نے یہ بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو ان کے قانونی ماہرین تھے انہوں نے اس بارے میں رائے صحیح نہیں دی, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم اپنے دیگر مہمانوں سے ملیں گے, اور ہم مدینہ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی, اور اس کے جو اثرات ہو رہے ہیں اس معاشرے پر, اس پر بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پنجاب کی صورتحال پر. عالیہ حمزہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کی رہنما. عالیہ, ابھی اسٹریٹجی کیا ہوگی پنجاب میں آپ کی جماعت کی, تحریک انصاف کی, کہ وہ نیشنل اسمبلی کی طرح وہاں پر استعفے دیں گے آپ کے ارکان صوبائی اسمبلی, یا آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے؟ ثناءاللہ صاحب, میں ذرا کچھ باتوں کے اوپر ذرا روشنی ڈال دوں. سب سے پہلے تو جمہوریت کو بدنام نہ کریں. جمہوریت کو یہ جو زرداری صاحب کہتے تھے نا بہترین انتقام ہے, تو میں بتا دوں یہ بہترین انتقام ہے. اس لیے کہ اسی جمہوریت کے لیے یہ جو ملک کے وسیع تر مفاد کا سنتے نا, یہ چور اور چکے ہمارے ملک پر مسلط کر دیے گئے.
اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا. کون سی جمہوریت ہے کہ جمہور کی آواز کو آمریت سے دبا دیا جائے؟ کون سی یہ جمہوریت ہے جس کے ہم یہاں نعرے لگا رہے ہیں کہ جی بادشاہت باپ اور بیٹا؟ تو آپ کی میری بات سنیں نا، آپ کی اتحادی جماعتیں گئی ہیں نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے بھی تو اتحادی حکومت بنائی ہوئی تھی. دیکھیں میری بات سنیں ایک منٹ، میری اب پلیز انٹرپٹ اس لیے نہیں کیجیے گا کہ ہم پروگرام کرتے ہیں حکومت ورسز اپوزیشن. یہ ساری پارٹیاں اب حکومت میں اور ہم اپوزیشن میں، ہمیں سب کا جواب دینا ہے. اب آ جائے کون سی جمہوریت کی مجھے کوئی سنا رہا ہے؟ یہ تو بادشاہت ہے. باپ آپ نے وزیر اعظم بنا دیا، بیٹا آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. جس دن دونوں پہ فرد جرم عائد ہونا تھا، ایک کو آپ نے کہا تم وزیر اعظم کا اوتھ لے لو، دوسرے کو ضمانت کے اوپر، یعنی جس دن ان کی ضمانتیں ختم ہوں گی اس دن یہ جیل سے ایک پنجاب چلائے گا ہمارا 20 کروڑ کے لوگوں کا صوبہ، اور ایک جو ہے وہ 22 کروڑ کے لوگوں کا ملک، اور ایک جو ہے 10 کروڑ کا صوبہ. یہ نہ کریں، یہ نہیں چلے گا. جو آپ مجھ سے بات کریں آئین کے بارے میں، جو عوام کی اس وقت رائے، عوام پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ جو کورٹس کے باہر ترازو لگے نا، ان پر ٹینڈے ٹماٹر تولے جائیں، کیونکہ انصاف یہ لوگ نہیں دے سکتے. لوگ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کوپ ہوا ہے. اب آپ آ جائیں ایک سیکنڈ، مبارک ہو نا اس ملک کو، مبارک ہو کہ کس طرح سے میرے ملک کی چابیاں چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کو ایک اکثریت کو اقلیت میں بدل کر دی گئی ہیں. اب آ جائیں جو آپ کا سوال تھا. آپ کا سوال تھا کہ جی ہم کیا کریں گے اور ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. ہماری اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہے. 63A کے لحاظ سے آئین یہ کہتا ہے انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ ڈالا ہے، یہ آن ریکارڈ موجود ہے. الیکشن کمیشن نے 1 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 29ویں دن پوری جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا، وہ الیکشن کمیشن کے باہر بھی اور سپریم کورٹ کے باہر بھی بیٹھے گی اور دیکھے گی کہ رات 12 بجے سپریم کورٹ لگتی ہے الیکشن کمشنر پہ توہین لگانے کے لیے کہ اس نے ان 26 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، ڈی سیٹ کیا ہے یا نہیں. پھر مجھے بتا دیں کس کے پاس میجورٹی رہ جائے گی. آئینی اور قانونی بحران تو سر پہ کھڑا ہے سر. ایک سیکنڈ فیصلہ کر لیں. اور یہ جو بار بار ہمیں وطن کا سناتے ہیں نا، تو وطن کی جو بالادستی ہے اسی کے لیے ہم کھڑے ہیں. نہیں تو دھمکی ملی ہے عالیہ بی بی، فیصلے آپ نے کرنے، عدالتوں نے کرنے، اور آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں آئے گا تو آپ ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں. ایک سیکنڈ، یہ تو آئین اور قانون کہہ رہا ہے کہ 63A کے لحاظ سے آپ نے 1 مہینے کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کے اندر پٹیشن جا چکی ہے، الیکشن کمیشن اسے ایکسپٹ کر چکا ہے. تو جو الیکشن کمشنر یہ نہیں کرے گا اس پہ تو توہین عدالت کے لیے ماضی تو پچھلی حکومتوں میں بھی آپ کے ارکان نے استعفے دیے تھے، وہ تو ایکسپٹ نہیں ہوتے. اس وقت الیکشن کمیشن بھی ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا. میں یہی تو آپ کو مزے کی بات بتانا چاہتی ہوں. استعفے تو ہم دے کر آئے ہیں. ہمارا تو جو سپیکر تھا وہ بھی استعفوں کو اپروو کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھیج چکا تھا. ہم نے تو وہاں قرارداد نہیں پیش کی. قرارداد پیش کرنے والی وہاں پر تھی ہمارے استعفوں پر سٹینڈ لینے والی PMLN تھی، اور ان استعفوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. ہم نے استعفے دے دیے آن فلور. ہم اپنے استعفے دے کر باہر آ گئے. جب 2014 میں بالکل ایسا ہی استعفا جاوید ہاشمی نے دیا تھا تو تب تو بائی الیکشن اناؤنس ہوا تھا. اب بائی الیکشن کیوں اناؤنس نہیں ہوتا؟ کیوں الیکشن کمشنر کے اوپر، کیوں عدالت کے اوپر سوال اٹھتے ہیں؟ اس لیے عدالت کے اوپر سوال اٹھتے ہیں اور الیکشن کمشنر کے اوپر سوال اٹھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی اوپن ویڈیوز ہوتے ہوئے ان کے بیٹے کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہاں پر لیکن وہیں سینٹ میں اپوزیشن اکثریت میں ہوتے ہوئے ہار گئی تھی. اس وقت بھی آپ نے اس پہ بات کی تھی. اس وقت دیکھیں ہم تو وہ واحد جماعت تھے جس واحد جماعت نے کہا اوپن بیلٹ کرو، کھولو اس کو، اور یہی کہا تھا کہ اگر نہ کیا تو بعد میں خود پچھتاؤ گے. عالیہ بی بی، اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. آپ کے یا میرے کہنے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی. آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھانا پڑتا ہے. آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی کہانی نہ سنائے، کیونکہ آئین کی دھچیاں ان لوگوں نے اڑائی ہیں. آئین کا وقار ان لوگوں نے یہاں پر خراب کیا ہے جن لوگوں نے اس غیر ملکی رجیم کو اس ملک پر مسلط کیا ہے. چور لٹیرے باپ کو، بیٹے کو اس ملک پر مسلط کیا گیا. چور لٹیرے نان کو ایسا نہیں چلے گا. آئین بہت کلیئر ہے. عالیہ مجھے احمد سے بھی بات کرنی ہے. احمد کریم، احمد کنڈی، آپ نے سنا آپ والی جمہوریت، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جمہوریت کو یہ لوگ نہیں مانتے.
پی ٹی آئی کہتی ہے جمہوریت، یہ جو کہہ رہے ہیں جمہوریت جمہوریت، وہ جمہوریت نہیں ہے. کہ میں محترم نے جو باتیں کی ہے یہ یہاں پہ بھی ہوگا، اور جو لوگ ہوتے ہیں جو کسی ادارے کو نہیں مانتے. سب سے پہلے انہوں نے پارلیمان کی بے توقیری کی، اس کے بعد ہر ادارے کو، چاہے وہ فوج کا ادارہ تھا، چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہے، ایون کہ اپنی پسندی میں پسندی میں گر چکے ہیں. جو مسجد نبوی میں بھی انہوں نے جو مطلب ہے پاکستان کی اور اسلام کی ہے، میرے خیال میں اس کی تاریخ میں مثال شاید نہیں ملتی ہے. اور میں نہ ہوں تو کوئی نہ ہو، یہ طریقہ نہیں چل سکتا، اور نہ ہر چیز کا پروسیجر موجود ہے قانون میں اور آئین میں. جب پاناما کے کیس کے فیصلے آتے ہیں پھر تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور جب ان کے خلاف جب کیس کے فیصلے آتے ہیں تو پھر یہ شور مچاتے ہیں. ان کو بھگتنا پڑے گا. ان کو ہم اس وقت بھی کہتے تھے یہ جمہوریت پہ یقین کرنے والے لوگ نہیں، یہ آئین کو ماننے والے لوگ نہیں. جس طریقے سے انہوں نے ان 2-3 مہینے میں اس ملک کا جو حال کیا، جس طریقے سے انہوں نے جو جمہوریت کی بے توقیری، آئین کی بے توقیری اور پارلیمان اور تمام اداروں کی جو بے توقیری کی ہے، میرے خیال میں اس کی مثال آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملے گی. باقی تو چھوڑے جس طریقے سے ہمارے ماہ رمضان کے مہینے میں انہوں نے مسجد نبوی میں جس طریقے سے احمد ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس معاملے پر ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے. ناظرین ایک وقفے کے بعد مسجد نبوی میں ہونے والے واقعے اور پاکستان کی سیاست میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت پر بھی ہم بات کریں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے پنجاب کی صورتحال پر، اس کے ساتھ پاکستانی سیاست میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت پر بھی ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. عالیہ حمزہ ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں، احمد کنڈی بھی ہمارے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے. لیکن ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب سے. چیمہ صاحب، آج حمزہ شہباز نے حلف اٹھا لیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اب پنجاب میں جو ایک آئینی بحران تھا وہ ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی جس طرح یہ یعنی جو روایات انہوں نے قائم کی ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، جس طرح پرولونگ کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح آئین شکنی بار بار کی گئی، جس طرح یہ کہ یعنی اس منصب کے ساتھ اوپر وزارت عظمیٰ کے منصب کے ساتھ اور نیچے وزارت اعلیٰ کے منصب کے ساتھ چمٹے رہنے کی کوشش جس طرح کی جاتی رہی، اور جن کے اوپر عوام کے نمائندوں کی اکثریت نے اعتماد کا اظہار کیا، ان کو ان کے حق سے محروم رکھنے کی جس طرح کوشش کی جاتی رہی، اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. یہ بدقسمتی سے انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ ان میں نہ فراخ دلی ہے، نہ اسپورٹس اسپرٹ ہے، نہ ہر کو شکست کو ماننے کے لیے جس اخلاقی جرات کی ضرورت ہوتی ہے. بدقسمتی سے یہ لوگ تو اس سے بھی محروم ہیں. تو دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ اب یہ ہے کہ وہ جو آئینی بحران انہوں نے پیدا کیا تھا بار بار آئین شکنی کر کے، اب وہ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ختم ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کے منتخب نمائندوں کی اکثریت نے جن کو چنا ہے، اوپر وزیر اعظم اور نیچے وزیر اعلیٰ پنجاب میں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں گے اور ڈیلیور کریں گے، اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف دیں گے، اور اس عوام دشمن حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کے یہ کہ اثرات سے عوام کو نکالنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. عالیہ، ہم ایک اور بھی ایشو پر بات کرنا چاہ رہے تھے، جو کچھ مسجد نبوی میں ہوا اور جو پاکستانی سیاست میں، اس کے بعد اسلام آباد میں بھی ایک واقعہ ہوا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ اس قسم کے واقعات کو ہوا دینی چاہیے، اور آپ کی خاص کر پی ٹی آئی کے جو لیڈروں نے اس ویڈیوز کو شیئر کیا جس طرح بعد میں، حالانکہ عمران خان نے خود جو گزشتہ روز ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اس قسم کا کوئی اپنے ورکرز کو میسج دیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے واقعات سے پاکستان میں عدم برداشت اور تشدد بڑھے گا نہیں؟ سب سے پہلے تو سنا صاحب میں ایک بات پر کر دوں، پارلیمان کی بے توقیری کیا ہوتی ہے؟ 99 نام ہیں، ان کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے حلف سے غداری کی جائے نا، تو وہ پارلیمان کی بے توقیری بھی ہوتی ہے اور اس کی بے عزتی بھی ہوتی ہے. ہوا صرف اتنا ہے
کہ جب ملک کو دھمکی لگی نا تو صرف ایک بندہ کھڑا ہوا, اس کی غیرت عزت جاگی. باقی وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے نا انہوں نے یہ کہا بھی شہباز شریف صاحب نے کہ اگر یہ خط اصلی ہوا تو میں آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہوں گا, لیکن بعد میں ایسا کچھ نہیں ہوا. میں اس سے زیادہ اس پر جانا نہیں چاہتی. اور جو میرے بھائی مجھے جمہوریت کا سبق پڑھا رہے تھے نا, ان کی پارٹی کی اتنی ہی جمہوریت ہے کہ پرچی پر ایک چیئرمین لایا جاتا ہے, وصیت پر ایک چیئرمین لایا جاتا ہے, اور ان جیسے کئی ورکر منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اور اس ایک نو مولود کے پیچھے عالیہ میں مسجد نبی کی بات سوچ رہا ہوں. آپ میں اسی کے اوپر آ گئی جی. اب میں آ جاؤں, مطلب کس قدر بدنصیب ہے وہ حکمران جن کی رعایا دربار رسالت میں ان کے چور ہونے کی گواہی دیتی ہے. آپ عالیہ مجھے آخر میں صرف یہ ٹائم کم ہے, مجھے یہ بتائیں مسجد نبوی میں کسی خواتین کو گالیاں دینی چاہیے, اس قسم کی زبان استعمال ہونی چاہیے جو ہوئی ہے؟ ایک سیکنڈ اپنی توہین کو مسجد کی توہین بنا ڈالا, اس پر تو استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حلف نامے سے ختم نبوت کی شک ختم کرنے کی کوشش کی تھی. یہ وہی لوگ ہیں جو 27ویں رمضان کو یہاں پر بیٹھ کر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جسٹس ارشد ملک کو یہ رشوت آفر کر رہے تھے. ہمارے پاس 10 سیکنڈ ہے. احمد ہمارے ساتھ ہے. احمد, آپ کیا کہتے ہیں مسجد نبوی کے واقعے پر؟ میں ثناءاللہ صاحب بات مختصراً کہوں گا. آپ نے ابھی حالیہ جیسے سب سے کم عمر ترین وزیر خارجہ کا بیان آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے سعودی عرب حکومت سے درخواست کی ہے جو ان لوگوں کو معاف کیا جائے جن کو بد تہذیبی کی بنیاد پہ, جن کو بدتمیزی کی بنیاد پہ جو اس دن واقعہ پاکستانیوں نے کیا ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا. میرے خیال میں اس سے بڑی عکاسی پاکستان کی سیاست کی نہیں. احمد کریم کنڈی آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب, عالیہ حمزہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.